مسلمانوں کا اور ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن برحق ہے اور قرآن میں اللہ کا جو بھی فرمان ہے وہ فرض ہے۔ قرآن سے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ فرض ہے اللہ کے بندوں پر، امت مصطفیٰ پر۔ نماز قرآن سے ثابت ہے، نماز فرض ہے۔ روزہ قرآن سے ثابت ہے، روزہ فرض ہے۔ حج قرآن سے ثابت ہے، حج کی توجیہ قرآن میں حج فرض ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو باتیں رسول کے حوالے سے کہیں وہ فرض اور سنت دونوں بنی۔ جیسے اللہ نے ڈائریکٹ کوئی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یا ایھا المسلمون کہہ کر، یہ مسلمانوں، یا ایھا الناس کہہ کر، یہ لوگوں، وہ بات بندوں کے لیے، مسلمانوں کو مخاطب کیا تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کو مخاطب کیا تو مومنین کے لیے، وہ بات فرض ہے۔ اور کوئی بات اللہ نے یوں کہی ہو کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے، تو وہ فرمان حکم اللہ کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی، پیغام اللہ کا ہے اور فرمان رسول اللہ کا، تو وہ فرض بھی ہے اور سنت بھی۔ اس میں دونوں چیز شامل ہوگی۔ تو سورہ شورى کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کچھ طلب نہیں کرتے، صرف ہمارے قرابت داروں کی محبت ہے۔ الا المودۃ فی القربى، صرف ہمارے قرابت داروں کی، صرف ہم کو ہمارے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اسی سلسلے میں رسول کے اس فرمان کی تاثیر یہ ہوئی اور رسول کریم کے نواسے کی پکار کا اثر یہ ہوا جب آپ نے آخر میں کہا هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا ہو۔ دوسری بنائیے اس میں کہ آج پوری دنیا میں، ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، صرف بھارت کی نہیں، تعزیہ داری ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے بھارت میں سب سے اچھی ہوتی، بہترین طریقے سے ہوتی تعزیہ داری ہمارے بھارت میں ہر قوم مناتی سوائے کچھ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور مسلم ممالک میں جہاں مسلم حکومت ہے وہاں پر کچھ مسلمان کرتے ہیں،
बहुतेरे नहीं करते हैं, मना करते हैं। हमारे भारत में हर कौम क्यों मनाती है, हर कौम इसमें क्यों शरीक रहती है? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि यह एहतजाजी जुलूस है। उर्दू में एहतजाज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आंदोलन। ये उन मुसलमानों से आंदोलन चल रहा है जिन्होंने रसूल की आल को कत्ल किया था, शहीद किया था। ये हर कौम जानती है, इसलिए हर कौम इसमें शरीक हो। और आले रसूल के कत्ल में जो मुसलमान मुलव्विस थे, शामिल थे, उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो आज भी नहीं मानते इसको। कुरान में हो चाहे हदीस में हो, चाहे अल्लाह मियाँ डायरेक्ट उतर के आके कहें, उनसे ही कह दें, तो वो ये कह देंगे कि हम न मानेंगे खुदा सूरत इंसान होकर। उन्हें अपने नफ्स की पैरवी करनी, और नफ्स की पैरवी कौन कर रहा था? इब्लीस, जिसे शैतान कहा गया, और कुरान ने उसे इब्लीस कहा। कई मर्तबे दिए उसे, शैतान भी कहा, इब्लीस भी कहा। कहा कि जब हुकुम इस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, जब हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू, बस सबने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस के अलावा, यानी इब्लीस ने नहीं किया, उसने तस्लीम नहीं किया। इसी को अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? वो एक सजदा नूर मोहम्मदी का, एहतराम मोहम्मदी का, ताज़ीम मोहम्मदी का, जिससे फरिश्तों के उस्ताद की चूक हुई और वो इब्लीस कहलाए और लानत का तौर पहन के एक तरफ खड़े कर दिए गए। तो उसके भी फॉलोअर्स हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है ताजियादारी का, ये जो एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में, अलग अलग तरीके से, अपने अपने ढंग से, कहीं सिर्फ ताजिए निकलते हैं, कहीं सिर्फ ढोल ताशा बाजा निकलता है, कहीं सिर्फ मरसिए होते हैं, कहीं सिर्फ मातम होता है। अपना अपना तरीका है। बहरहाल मनाई जा रही उन्हीं की याद, आले रसूल की याद। अब इसमें वो लोग खप्तियाँ भी कसते हैं, इस एहतजाज का एतराज भी करते हैं कि भाई ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है। तो यहाँ वहाँ इस किताब में उस किताब में देखने के बजाय जो कुरान में लिखा है डायरेक्ट, जब तुम वही नहीं मान रहे तो किताब में देख के क्या करो? जब कुरान में कहा कि इनकी मोहब्बत हो, तो मोहब्बत की पहचान यह है कि दोस्त की खुशी में खुश और दोस्त की तकलीफ में तकलीफ। दोस्त अगर दुख में है तो उस पर रोना आएगा, और दोस्त अगर सुख में है तो उस पर हम जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। यही पहचान, यही तो पहचान है मानने की।
تو یہ احتجاج، یہ آندولن کسی فرقے سے، کسی قوم سے، کسی دوسرے مذہب سے، مختصر ہے کہ نان مسلم سے نہیں ہے، نہ عیسائی سے ہے، نہ یہودی سے ہے، نہ پارسی سے ہے، نہ سکھوں سے ہے، نہ ہندوؤں سے ہے، کیونکہ انہوں نے تو ساتھ دیا ہے۔ اور بھارت کا تو بہت بڑا جگر ہے، جس کو دوسرے ملکوں نے نکال دیا اسے بھارت نے پناہ دیا۔ اس لیے بھارت کے سیکولرزم پر پوری دنیا کو ناز ہے، پوری دنیا مثال دیتی ہے، ہمارے انڈیا کی۔ کہنے مطلب ہے کہ بھارت دیش سے اسی لیے نواسۂ رسول اللہ کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کو محبت تھی۔ جب آپ یزیدی فوجوں کے نرغے میں گر گئے، تب آپ نے کہا کہ اگر تم کو ہمارے یہاں رہنے سے عرب ملک میں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم ایران یا ہندوستان چلے جائیں۔ ایران کا نام اس لیے لیا تھا کہ ایران امام حسین کی سسرال تھی، اور ہندوستان کا نام اس لیے لیا تھا کہ ہندوستان میں محبت تھی، اور ہندوستان کی محبت کی تعریف رسول اللہ نے بھی فرمائی۔ فرمایا کہ ہم کو جو ہے ہندوستان سے محبت کی بو آتی، وفا کی خوشبو آتی، ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی۔ تو رسول جس چیز کو محسوس کر لے، پیغمبر جس چیز کی پیشین گوئی فرما دے، تو وہ تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ نے تمہیں کو دیکھا ہو، تمہاری روحوں کو، کہ بھائی وہاں حسینی رہتے ہیں، وہاں ہمارے آل کا غم منانے والے موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہہ دیا، یا یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ نبی آپ کہہ دو، الا المودۃ فی القربى، یہ ہم صرف، الا مانے صرف، ہم اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں، یوں ہی نہیں کہا، اور صرف نہیں کہہ دیا کہ صرف ہم محبت چاہتے ہیں، تو یوں ہی نہیں کہا، اور اللہ نے یوں ہی نہیں کہلوایا۔ ایک بہت بڑی پرکھی شاید آپ لوگ نہ سمجھ پا رہے ہوں، یو پی کی بھاشا ہے ہماری، بمبئی کی بھاشا ہے۔ پرکھی کہتے ہیں جیسے بورا میں اناج ہوتا ہے تو اس میں ایک نوکدار چیز سے اس کو نکال کے مٹھی بھر دانہ چیک کر لیتے ہیں۔ وہ جو ہے تاجر جو ہے تجارت کرنے والا، وہ نیچے سے بھی، بیچ میں سے بھی، اوپر سے بھی، کبھی نیچے بڑھیا بھر رکھا ہو یا اوپر اچھا بھر رکھا ہے، نیچے خراب بھر رکھا ہو، اسے کہتے ہیں پرکھی۔ پرکھی میں نے چیکر، چیک کر لیتا۔ تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت جو قرآن کے اندر آئی ہے یہ پرکھی ہے، چیکر ہے۔ تمہارے ہر عمل چیک کیے جائیں گے،
جیسے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی ہم اس کا پھل اسے دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی ہم اس کا بھی پھل اسے دیں گے۔ سزا اور جزا، جزا مانے انعام، یہ دونوں مقرر ہیں اعمال کے اوپر۔ اب تمہارے اعمال میں جو نیک اعمال کہے جاتے ہیں اس میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ یہ نیک اعمال ہیں۔ حالانکہ مولانا روم صاحب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جو نماز جنت کی لالچ میں پڑھی جاتی ہے یا دوزخ سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس نماز میں کچھ مدعا ہو، کچھ تو وہ عبادت مطلب کی سودے بازی کی عبادت ہے۔ اور یہ پرکھی جو ہے صرف نماز کے لیے یا نمازی کے لیے نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے لیے۔ دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول کی آل کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے ان کے پاس یہ سارا سامان موجود تھا، داڑھی لمبی، ٹوپی، اور ہم کو ٹوپی نہیں لگا، روزہ، نماز، کلمہ، حج، زکوٰۃ سب۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا تھی، اور یہی صدا لگا کر کے آل رسول کو قتل کر دیا۔ رسول نے کہا تھا کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، تمہاری نماز تمہارے لیے، تمہارا روزہ تمہارے لیے، تمہارا حج تمہارے لیے، تمہارا زکوٰۃ تمہارے لیے، تمہارا صدقہ تمہارے لیے، تمہاری خیرات تمہارے لیے، جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اچھے اعمال ہیں، جتنی عبادت، ریاضت، حور، غلمہ، جنت، ماہر، انعامات، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سب تم لے لو، ہم کو صرف ہمارے اہل کی محبت ہے، صرف ہمارے قرابت داروں کی محبت، اسی کو چھوڑا مسلمانوں، صرف اس کو چھوڑا اور باقی سب کچھ پکڑا، سب لے لیا، قرآن لے لیا، کلمہ لے لیا، نماز لے لیا، روزہ لے لیا، حج لے لیا، زکوٰۃ لے لیا، سب پکڑ لیا، سب لے لیا، لیکن وہی چھوڑا صرف رسول نے جو مانگا تھا، رسول نے جو کہا تھا کہ ہمارے قرابت داروں کی، ہمارے اہل بیت کی محبت ہے۔ اب بڑے سوالات ہوتے ہیں اس پر، جن لوگوں نے اپنایا اس کو کہ رسول کی خوشنودی حاصل کی جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، رسول کا خوش ہو جانا، رسول کا پرسن ہو جانا، اللہ کا پرسن ہو جانا، اللہ کا خوش ہو جانا۔ تو انہوں نے سوچا، ان مومنوں نے، ان رسول کے شہدائیوں نے، کہ رسول کیسے خوش ہوگا؟ تو جب رسول کا معائنہ کیا تو پتہ چلا رسول سجدے میں پیٹھ پر بیٹھا کر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، تو سجدہ کی، اور یہ کون ہے بھائی؟ یہ نماز کا سجدہ، اللہ قسم خدا کی، ساری کائنات کے عمر بھر کے سجدے ایک طرف
اور پیغمبر اعظم رحمت للعالمین سید المرسلین کا ایک سجدہ ایک طرف، ساری کائنات کی عمر بھر کے سجدوں پر بھاری۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ازل سے لے کر ابد تک، ازل و ابد یہ تو فارسی لفظ ہے، چلو آدم سے لے کر، حضرت آدم سے لے کر ایدم یعنی آج تک، ابھی تک، جب تک میں بول رہا ہوں تب تک سارے سجدے ایک پلڑے میں پیغمبر اعظم محبوب خدا سید المرسلین رحمت للعالمین کا ایک سجدہ ایک طرف، اور ساری کائنات کے ساری عمر بھر کے سجدے آدم سے لے کر آج تک کے سجدے ایک پلڑے میں، ایک محمد کا ایک سجدہ ایک طرف، لیکن وہ بھاری ہوگا، بھاری ہو جائے گا۔ نماز کے ارکان میں سب سے بہترین رکن جو بتایا گیا وہ سجدہ ہے۔ سجدہ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ماتھے کو زمین پر ٹیک دینا، اسی کو سنسکرت میں کہتے ہیں بندے ماترم، جی سجدہ کرتا ہوں، اسی کا نام ہے بندے ماترم۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا رہتا ہے مسلمانوں کو، مسلمان جانے کس مٹی کے بنے ہیں، نا عاقبت اندیش، عاقبت کہتے ہیں بعد میں آنے والے سامان کو، بعد میں آنے والے وقت کو، بعد میں آنے والے مرحلے کو، اس کی سوچ بوجھ کس مسلمان کے پاس نہیں۔ حضور یہی بتانا چاہتے تھے، یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ تم پیچھے گزر گیا اسے نہ دیکھ، جو پیچھے چھوٹ گیا ادھر اب نہ مڑو، آگے کی منزلیں تمہیں کیسی طے کرنی ہے وہ دیکھو۔ اسی لیے تو فرمایا تھا وہ تو علم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چین جانا، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو چین میں حافظہ نہیں پڑھایا جا رہا، نہ تب نہ اب۔ چین کی تکنیک جو ہے ٹیکنیکل، کل بھی سب سے آگے تھی، آج بھی آگے۔ چین کو اتنا بڑا پاورفل ملک نہیں ہے، لیکن اس کی تکنیک کے آگے سب کے گھٹ میں ٹکے ہوئے ہیں۔ تو رسول کی منشا یہ تھی کہ اپنے بچوں کو یوں بناؤ، ایسے۔ ہم نے کیا بنایا؟ لاؤ چندہ لاؤ فطرہ دے۔ ہم اپنے پیغمبر کی منشا کو سمجھ نہیں پائے، نہ تب نہ اب۔ المیہ یہ رہا کہ جس نے سمجھانے کی کوشش کی اسے ان مسلمانوں نے مٹانے کی کوشش کی، اسے ہٹاؤ رہا، جو ہر دور میں، آج کی بات ہے، رسول اللہ کے وقت سے آج رسول اللہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ شہر بدل کیے گئے، گالیاں کھائیں، پتھر کھائے، کیا نہیں ہوا؟ ان کے ساتھ جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کے کسی ذرے کو وجود میں نہ لاتا، مطلب مالک کل نبی، خالق کل نبی، خالق کل نبی، جس کے لیے تخلیق کیا گیا تو وہی تو خالق، اور وہ اصلاح کر رہا ہے اللہ کے بندوں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے بعد کے حالات بھی دیں، جس فقیر نے، جن بزرگوں نے، جن اللہ والوں نے اس قوم کے اصلاح کی کوشش کی ہے تو انہیں سولی چڑھایا ہے، یا پھانسی دی ہے، یا بوٹی بوٹی کیا ہے، یا شہر بدل کر۔ بھارت جیسے دیش میں اگر ہوئے ہیں جہاں قتل نہیں کر سکے، سولی نہیں دے سکے، پھانسی نہیں، تو وہاں شہر بدل کر دیا۔
اتنا تو کیا. رسول دیکھ رہے ہیں سب کچھ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ اپنے غیب سے سب کو واقف نہیں کرتا، لیکن جن کو چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں میں ایک پر ایک کو، سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک پر ایک کو فضیلت. سارے انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، سارے پیغمبر ایک جیسے. اور پھر ہمارے پیغمبر نبی آخر زمان اور پیغمبر آئے تو انہوں نے پیغام دیا، اعلان کیا، فرمان سنایا، بھاشن دیا. ہمارے رسول میں یہی فرق ہے کہ پہلے راشن دیا بعد میں بھاشن دیا. پہلے خود کر کے دکھایا. 40 سال تک جو پیغمبر یہ نہ بولے کہ میں پیغمبر ہوں، اسی لیے کہ میں یہ کہوں کہ میں پیغمبر ہوں، اس سے پہلے تم ہمارا کردار، رفتار، گفتار سب کچھ دیکھ کر کے ہماری رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آزما کر کے تم خود کہو کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر ہیں. اور اس بات کو سب سے پہلے جس نے بھاپا تھا، اس بات کو 1 سال کی عمر میں جس نے بھاپا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، نبی آخر زماں ہیں، اس کو یہ مسلمان کافر کہتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام. واقعہ سنا ہی تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو حضور کے دادا ہیں، جب حضور کا سن شریف یعنی عمر 8 سال کی ہوئی تو ان کے وصال کا وقت آ گیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ یاد رکھیں، ہمارے بچے دھیان دیں، اتہاس جاننا ضروری رہتا ہے. حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے. 2 ان کی حیات میں ہی وصال کر گئے، 10 بیٹے رہے. اب 10 بیٹوں میں حضور کے والد کا پہلے ہی وصال ہو گیا تھا، اٹھے نہیں. تو اب یہ 10 بیٹوں میں کسی ایک کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اگر 10 کے حوالے کرتے ہیں تو اب وہ ایک سوچے گا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہوگا، یہ سوچے گا کہ وہاں کھا لیا ہوگا، وہ سوچے گا کہ وہاں کھا لیا ہوگا، اور پتہ چلا کہ اس نے کھایا ہی نہیں. اس نے کھلایا ہوگا، اس نے کھلایا ہوگا کے چکر میں بھوکا رہ گیا پوتا. تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب ہمارا آخری وقت ہے، جانے کب ہم مالک حقیقی سے جا ملیں، کب پیغام اجل آ جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میرے پوتے کو، یہ بن ماں باپ کے ہے، ماں کا بھی وصال ہو گیا، باپ کا وصال 2 مہینہ پہلے پیدائش سے، اور ماں کا وصال 2 سال کے بعد پیدائش. 2 سال 2 مہینے، باپ 2 مہینہ پہلے چلا گیا، ماں 2 سال کے بعد چلی. اب بن ماں باپ کے بچہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کسی ایک کے حوالے کروں. دادا عبد المطلب علیہ السلام کے اندر کی ایک خواہش تھی کہ اسے ابو طالب کے حوالے کریں. ابو طالب جو ہے یہ کنیت ہے. جیسے گھر میں جو بچہ بڑا پیدا ہوتا ہے، جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ماں جو ہے اس کے نام سے اس کے باپ کو بلاتی ہے، اے فلانے کے ابو. تو اب بچے 2 4 5 6 بھی ہو جائیں گھر میں، لیکن وہ جو بڑا ہے لڑکا یا لڑکی، نام اسی کا چلتا رہتا ہے، اس کے ابو، اے اس کے ابو، اے اس کے ابا.
ابو طالب ان کے لڑکے کا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام ابو طالب تھا اور بیٹے کا نام عمران تھا۔ ان کے نام سے قرآن میں سورہ آل عمران آئی، لیکن مسلمانوں کو اس کی کچھ نہیں پڑی۔ مسلمان قرآن مانتا ہے لیکن قرآن کی ماننے کی باتیں نہ کریے آپ۔ اس سورہ کے ساتھ یہ مروان وشواس گھات کر رہا تھا، اس نے سورہ آل مروان لکھ دیا تھا اور اس کی یہ حرفت پکڑی گئی، لیکن وقت کے حاکم نے اس کو کوئی سزا نہیں دیا۔ بہرحال وہ کیا، ہم مدعے سے نہیں بھٹکنا چاہتے ہیں۔ تو عمران یعنی ابو طالب، ان کے دل میں، عبد المطلب کے دل میں ہے کہ میں اسے دوں۔ اب اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو طالب تو سنبھال اس کو، تو باقی 9 کو ملال ہوگا، تو کہیں گے میرے باپ نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بچہ جو ہے 8 سال تک اسے لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس کی صفتیں عام بچوں سے الگ ہی ہیں۔ عادت اس کی الگ ہے، خصلت اس کی الگ ہے، فطرت اس کی الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ تو سب چاہتے تھے، اسے کون نہیں چاہے گا؟ لیکن ان میں مسلمان بھی تھے، سب نہیں چاہتے، سب نہیں چاہتے، سب چاہتے ہوتے تو حضرت عبد المطلب کو میٹنگ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ باپ اپنے اولاد کو نہیں پہچانتا، سب کو پہچانتا ہے۔ بچڑی کے منہ میں کتنے دانت ہیں تو اس کا چرواہا خود جانتا ہے، جانتا نہیں جانتا؟ اگر سب چاہتے ہوتے تو یہ میٹنگ نہ لگاتے کہ میں چاہتا ہوں ایک کے حوالے کر۔ اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، سمجھ جاؤ بس۔ تو سب نے، اب باپ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ماں باپ کا بچہ ہے، میں اسے کسی ایک کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تو کون کہے گا کہ ہمیں نہ دینا؟ کوئی بیٹا کہے گا بے دخل کر دیا جائے گا پراپرٹی سے، جو باپ کے حکم پر لبیک نہیں کہے گا، سیدھی سی بات۔ سب نے کہہ دیا ہمیں، ہم پرورش کریں، ہمیں دے دو، ہم بہت چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا بھائی تم 10 کے 10 کہہ رہے ہو اور ہم کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں، تو ہم اس فیصلے کو اپنے پوتے پہ چھوڑتے ہیں۔ اب پوتے کا نام سن لو، اس کا نام تھا سلام۔ کیا نام تھا؟ سلام۔ زور سے بول رہے ایک بار، سلام نام تھا، محمد نام نہیں تھا۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے خطاب دیا، جو باپ دادوں نے نام رکھا تھا، یہ محمد اور احمد اور قاسم اور رحمت، یہ سب اللہ کی طرف سے دیے گئے نام ہیں۔ ان کے باپ دادوں نے رکھا تھا سلام، صاد لام عین میم، سلام۔ تو کہا اب میں یہ فیصلہ سلام پر چھوڑتا ہوں، یہ جس کے پاس چلا جائے وہی اس کو پرورش کرے۔ بس حضور نبی کریم ہاتھ پھیلا کر کے حضرت ابو طالب کی طرف لوٹ پڑا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب وہ جو چاہ رہے تھے ان کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ابو طالب کے حوالے کریں، اور ابو طالب نے بیٹے پوتے نے اپنا چچا کو اپنے پکڑ لیا، انہوں نے لے لیا۔ جب اور دادا عبد المطلب علیہ السلام، ابو طالب عبد المطلب علیہ السلام، بھائی 10 بیٹے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ تو کھائے گا باپ، جس کے یہاں بھی کھائے گا، تو وہ کھاتے تھے ابو طالب کے یہاں، رہتے تھے ابو طالب کے یہاں۔ تو جب تنہائی میں موقع ملا، اکیلے میں پوچھا کہ عمران یہ بتاؤ تم بہت چاہتے ہو سلم کو؟ ہاں بہت چاہتے۔ تو کہا کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام،
کہتے ہیں یہ نبی آخر الزماں ہے. تو حضرت عبد المطلب نے ان کے منہ پر 2 انگلی رکھ دی. کہا بس باہر نہ کہنا ہی سے اللہ اکبر. باپ کے فرمان کو، باپ کے حکم کو نبھانے والا دنیا کی نظروں میں کافر رہ گیا. کافر رہ گیا دنیا کی نظروں میں. جس کے گھر سے کلمہ پلا، ایسا ہی ہوتا. جس کے گھر سے پیغمبر ملا، اس کو مسلمانوں نے نکال دیا. یہ مسلمان نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ تو ہم تسبیح کے دانوں پر پڑھ. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، الا اللہ بڑا سخت ہے. الا اللہ کربلا میں پڑھا گیا. قسم خدا کی، رسول کے اس فرمان پر، رسول کی اس کسوٹی پر، رسول کی اس پرکھی پر جو مسلمان کھڑا نہیں اترے گا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، چاہے جتنے حج کر لے، چاہے جتنی مسجدیں بنا لے، قسم خدا کی قرآن کہتا ہے کہ اس کا کچھ قبول نہیں کیا جائے. حسینیت زندہ باد.